बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ मिली। हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर रज़ा बाक़िर साहब हैं और उन्होंने अपनी एक IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन गए हुए थे और वापसी पे लंदन आते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ उन्होंने डॉलर की कीमत बढ़ने और रुपए की कीमत कम होने के फ़वाइद बयान किए। वो वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन तफसील में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो क्या है और बाक़िर साहब जो है ये वाली कहानी क्यों बयान कर रहे हैं, और इसके साथ साथ द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि पहले आप लोगों को वीडियो दिखा दूं और उसके बाद आगे जाकर हम इसके ऊपर बात करें। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। अब मैं आपको इसका क्वांटम बताना चाहता हूं ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है लेकिन कुछ लोगों का फायदा है। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस जो हैं तकरीबन मिसाल के तौर पे 30 बिलियन डॉलर की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज्यादा हो जाए, और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये 3 बिलियन डॉलर अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं। ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है, जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है। तो मेरी कहने की मुराद ये है कि हर चीज में, हर पॉलिसी मईशत की, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता। तो जब आप बात करते हैं कि जिन लोगों को फायदा नहीं हो रहा, तो जिन लोगों को फायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। क्या बात की है। हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर है और इनका नाम है रज़ा बाक़िर साहब। वैसे तो ये असल एम्प्लॉय हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर काम जो है, इमरान खान साहब ने खैर कहा था कि बाहर से लोग जॉब करने के लिए आएंगे, तो इस तरह के लोग काफ़ी सारे ऐसे हैं जिसमें शहबाज गिल है, डॉक्टर मुईद यूसुफ है, हमारे NSA और भी काफी सारे हैं। मतलब मैं सबके नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जो अमेरिका से जॉब करने के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये लोग आए हुए हैं। और ये आपको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है कि अमेरिका में अगर कोई बंदा जॉब करता हो, यार हजारों डॉलर उनकी तनख्वाहें होती है, बड़ी जॉब्स ये लोग करते हैं, क्योंकि कोई जिसे कहते हैं कि वो स्टोर में जाके या फ्यूल स्टेशन में जाके वो फिलिंग का काम थोड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे वहां पे बैठे हुए और वो फिर पाकिस्तान में आके जॉब करते हैं। तो आप खुद सोचें कि यार पाकिस्तान कैसा मुल्क है, यानी इतना पैसा है। मैं ये बताने का मेरा मकसद ये है कि आपको पता चले कि पाकिस्तान में लोग अमेरिका, लंदन, पता नहीं कहां कहां बड़े बड़े ममालिक से हमारे यहाँ नौकरी करने आते हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से पहले हफीज शेख साहब, वो अमेरिकन थे, और काफी सारे लोग, आपको हर मतलब मिनिस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको बेशुमार लोग ऐसे नजर आएंगे कि वो हमारे प्यारे पाकिस्तान में जॉब्स करने के लिए आते हैं। इनकी क्या औकात है जो मतलब हमें बातें सुनाते हैं और हमें आंखें दिखाते हैं। तो ये आपको बताना था। और इसके साथ साथ फिर क्या बात की सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे खुशी हुई कि यार देखें, अगर आप किसी चीज में पॉजिटिविटी ढूंढें तो उसमें मिल सकती है। अगर मेरी तरह के आप नेगेटिव माइंड के आदमी हैं तो फिर तो हर चीज फिर नेगेटिव है। वो बेशक डॉलर की प्राइस ऊपर चली गई, 175-176 रुपीस इज इक्वल टू $1 राइट नाउ इन पाकिस्तान, या फिर अगर पेट्रोल की प्राइस 138.3 पे गई और इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट वीक होपफुली 1 नवंबर से, तकरीबन हफ्ता 10 दिनों में आई होप सो कि मतलब इट विल ट्रेड नियर टू 150 रुपीज। तो ये देखें, ये सारी चीजें हैं। या फिर अगर हम इसके साथ साथ इन्फ्लेशन की बात कर लें तो इन्फ्लेशन, आप यार इस वक्त पता है आपको पाकिस्तान के कितने नंबर पे हैं?
لوگ ہمارے ہندوستانی دوست یا باقی لوگ کہتے ہیں کہ ایسی ویسے فلاں 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 فلاں. میں آپ کو بتا دوں اس وقت وی آر نمبر 4 ناٹ نمبر 1. برازیل, ارجنٹینا اینڈ ٹرکی اینڈ آفٹر دیٹ کون؟ پاکستان. تو بھائی ہم کوئی ایسے ویسے, میں نے آپ کو یہی کہتا رہتا ہوں کہ ہم ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دیتا, ہم ان سے پیسے مانگتے ہیں اور وہ ہمیں پیسے نہیں دیتا, ہمارے لونز کو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. مطلب حالانکہ نہیں کرنا چاہیے, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یار ان کے لوگ آ کے ہمارے ہاں نوکریاں کرتے ہیں اور وہ جا کے کہتے ہیں کہ یار آپ کو $1.5 ارب کا مطلب ایک انسٹالمنٹ ہے, ویسے تو $6 ارب ہمیں انہوں نے دینے ہیں لیکن وہ انسٹالمنٹ میں وہ دیتے ہیں اکٹھے, کہتے ہیں آپ لوگوں کو کئی بدعزمی نہ ہو جائے, تو اکٹھے وہ پیسے ہمیں وہ لوگ نہیں دیتے. اس وجہ سے پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے کہ یار یہ مطلب پازیٹیوٹی اور نگیٹیوٹی کو دیکھنا. تو باقر صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو فورن ریمیٹنسز لوگ بھجواتے ہیں باہر سے, تقریباً $29 بلین کے آس پاس ہیں, کہتے کتنا فائدہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے, کتنے خاندان جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور تقریباً اس نے کہا کہ ایڈیشنل $500 ارب ایکسٹرا ہماری اکانومی میں انجیکٹ ہو رہے ہیں. سر یہ اصل ویژن کی بات ہوتی ہے. مطلب یا تو میری طرح کا ویژن ہو, میں کہتا ہوں نہیں یار ڈالر جاتا ہے تو بھئی ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے. 22 کروڑ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس فورن ریمیٹنسز آتے ہیں یا باہر کا پیسہ آتا ہے. لیکن میں وہی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. مطلب میرا مائنڈ, بھائی ہم تو لوکل لوگ ہیں ادھر کے, مطلب گاؤں کے رہنے والے اور مطلب پاکستان میں رہنے والے, کبھی جسے کہتے ہیں کہ ہم کمبوڈیا بھی نہیں گئے ہوتے, تو لازمی سی بات ہے ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. لیکن باقر صاحب جیسے آدمی ہو گئے, شہباز گل صاحب جیسے آدمی ہو گئے, یا پھر محمد یوسف صاحب جیسے آدمی ہو گئے, اور بہت سارے ہمارے پچھلے وزیر خزانہ جو تھے وہ امریکہ سے آئے ہوئے تھے, حفیظ شیخ صاحب, وہ ہو گئے. تو بھائی وہ تو اتنے بڑے ملک سے آئے ہوئے ہیں, تو لازمی سی بات ہے ان کی سوچ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے. ہماری طرح کی چھوٹی سوچ تھوڑی رکھتے ہیں کہ اگر ڈالر 175 پہ گیا تو یار پتہ نہیں کیا ہم نے قیامت سر پہ اٹھا لی کہ یار یہ تو 175 کا ہو گیا, ہمارا پیسہ تو اگر ہمارے پاس $10 ہے تو اس کی ویلیو تو $8 رہ گئی. وہ کہتے ہیں بھائی آپ سمجھو ذرا, مطلب ذہن کھلا رکھ لو اور تھوڑا سا جیسے کہ ایڈوانس ہو جاؤ. یہ مطلب اس وقت کا پاکستان نہیں ہے, یہ 2021 کا, اور یہ نیا پاکستان ہے. تو یہ نئے پاکستان میں یہ والی چیزیں آپ کو مہنگائی کے فوائد, قوالی کی محافل میں مہنگائی کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں کہ دیکھیں مہنگائی ہوتی ہے تو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا. اب جس کا کاروبار ہے اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا. کیا ہوا یار اگر 21 کروڑ عوام ذلیل ہو گئی تو مطلب کوئی اتنا فرق تو نہیں پڑتا. 1 کروڑ تو مزے کر رہے ہیں نا, باقی 21 کروڑ جو ہے وہ یار مطلب جو مرضی کریں, وہ بھیک مانگے یا وہ جو بھی کریں, یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن 1 کروڑ تو مزے میں ہے, یا پھر فورن ریمیٹنسز کے آنے والے لوگ جو ہیں وہ مزے میں ہیں. تو یہ اچھا, یہ ایک اور بات میں اپنے انڈین دوستوں کے لیے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی اس وقت آپ جو ہے نا ہم سے بہت پیچھے ہیں. مہنگائی میں آپ کا 16واں نمبر ہے اور ہمارا ہے کون سا, نمبر 4. ٹھیک ہے, صرف 3 کنٹریز ایسے ہیں جو ہم سے آگے ہیں. تو یہ آپ جو مطلب باتیں کرتے ہو نا اکثر ہمیں مطلب اپنے ٹی وی چینلز پہ اور مطلب ٹویٹر پہ اور کبھی کہاں سناتے رہتے ہو کہ ہندوستان ایسا ہے تو ہندوستان ویسا ہے. ہندوستان ہم سے مہنگائی میں کتنا پیچھے, 15 تقریباً 12 کنٹریز اور بیچ میں ہیں ہمارے اور آپ کے. تو اس کے بعد آپ لوگوں کا 16واں نمبر آتا ہے. 4.3 کا انفلیشن ریٹ چل رہا ہے اور ہم تقریباً 20 سے 30% کے درمیان ہم ٹریڈ کریں اپنی انفلیشن کو. ڈالر کا ریٹ آپ اپنے ملک میں دیکھ لو اور ہمارے ملک میں دیکھ لیں, کیا مقابلہ آپ نے کرنا ہے. پیٹرول کی پرائس اپنے روپے کی بات کر رہا ہوں, آپ اپنے روپے میں دیکھ لو اور میرے روپے میں دیکھ لیں. مطلب کیا مقابلہ کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کہ یار ہمارا یہ ہے تو ہم نے یہ کر دیا, تو مودی جی نے وہ کر دیا, تو منموہن سنگھ صاحب نے وہ کر دیا تھا. میں کہتا ہوں ایک عمران خان نیازی صاحب یہ جب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں بس بہت ہے یہ ہمارے لیے, بس یہ کافی ہیں. مطلب یہ ایسے ریکارڈز جو ہم بنا رہے ہیں آپ کبھی بنا کے دکھا سکتے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ اس میں اگر ہمارا مقابلہ کر کے دکھا دے تو جو وہ کہتے ہیں نا جو چور کی سزا وہ فخر یوسف زئی کی سزا, میں تیار ہوں اس کے لیے. تو یہ بھائی صاحب اس وقت ہمارے ہاں ڈالر کی قیمت بڑھنے کے فوائد, پیٹرولیم پرائسز بڑھنے کے فوائد, مہنگائی کے فوائد, بے روزگاری کے فوائد, یار مطلب اتنی ساری چیزیں. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا پازیٹیو مائنڈ سیٹ چاہیے. مصیبت یہ ہم پاکستانی جو موسٹلی ہے نا ہم نیگیٹو سوچتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ تو گھی مہنگا ہو گیا, یہ تو تیل مہنگا ہو گیا, یہ تو آٹا مہنگا ہو گیا, یہ تو دودھ مہنگا ہو گیا, کیا کریں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بھائی, جو دودھ بنانے والا ہے, جو دودھ پروڈیوس کرنے والا ہے,
اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے. جو شوگر مافیا ہے جو عمران خان صاحب کے پاس ابھی بھی آدھے سے زیادہ جو ہمارے شوگر کے لوگ ہیں آدھے سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یار ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا. تو مطلب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ نہیں جی آپ مطلب نقصان 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 نقصان. ٹھیک ہے بھائی 21 کروڑ عوام کو نقصان ہو رہا ہوگا, باقی جو اس سے مطلب جسے کہتے ہیں کہ 50 لاکھ ہے یا 1 کروڑ لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ڈالر کی قیمت بڑھنے سے بھی اور باقی چیزوں سے بھی. ڈالر کی قیمت کیسے؟ ان لوگوں کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہاں پہ جتنے بیوروکریسی کے لوگ ہیں جو کرپشن کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا سارے نہیں کرتے ہوں گے لیکن الحمدللہ میجورٹی کرتے ہیں, یا پھر ہمارے فورسز کے بڑے بڑے ریٹائرڈ جنرلز ہیں, وہ ہو گئے, ہمارے منسٹرز ہو گئے, ہمارے بہت سارے لوگ جتنے بھی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ پاکستانی کرنسی تو رکھتے ہی نہیں ہیں. ان کی کرنسیاں کون سی ہے؟ US ڈالر, یورو, پاؤنڈ, اس کے اندر ان کی کرنسیاں ہوتی ہیں. اور وہ جمع سوری چوتھی میں بھول گیا, UAE کی درہم کو بھی بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اور وہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ان کی انویسٹمنٹ دبئی میں, ان کے گھر لندن میں, ان کا کاروبار امریکہ اور آسٹریلیا میں یا پھر UK میں, مطلب یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ جب میں آپ کو مطلب آن اے سیریس نوٹ اب بتا رہا ہوں, مذاق سے بات سائڈ پہ ہوگی, پہلے بھی ایسے سیریس باتیں کرنے کی میں نے بھرپور کوشش کی, اگر آپ کو نہیں لگتی تو میں اس کا ذمہ دار, کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی بھائی اگر آپ کو میری باتیں سیریس نہیں لگتی تو. لیکن انہوں نے وہ کیا کرتے ہیں, وہ وہاں پہ اپنا سارا کچھ رکھتے ہیں. تو ان کو ماشاء اللہ سے جیسی ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو ایک تو یہ کہ IMF کو سب سے بڑا فائدہ جاتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یار وہ ہمیں پیسہ دیتا ہے. مطلب اگر 6 ارب ڈالر ہم نے اس سے لیے ہوئے ہیں اور اس وقت ڈالر کا ریٹ 100 روپے تھا اور اب وہ 200 روپے پہ پہنچ گیا, تو 6 ارب ڈالر کا اگر اس وقت ہم نے لیٹ سپوز پاکستانی روپوں میں 1200 ارب روپے دینے تھے تو ہم اب 2000 ارب جو ہیں ہم ان کو واپس کریں گے. تو یار لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے. یہ والی بات کرنا کہ نہیں ہو رہا تو یہ بات بالکل زیادتی, اور اسپیشلی اس حکومت میں مطلب کہتے ہیں نوالے کم کر دو, چینی کے دانے کم کر دو, مہنگائی جو ہے یار وہ اگر آپ کو ٹماٹر مہنگے مل رہے ہیں تو یار کم از کم زمیندار کو تو فائدہ ہو رہا ہے, فارمر کو تو فائدہ ہو رہا ہے. حالانکہ ہم خود تھوڑی بہت زمینیں رکھتا ہوں میں اور اس پہ ساری چیزیں شکر ہے اگتی ہیں, تو جب میں دیکھتا ہوں کہ جو فارمر سے چیز جاتی ہے مارکیٹ تک وہ آدھے سے بھی کم قیمت میں جاتی ہے, لیکن جب وہ مارکیٹ میں پہنچ جاتی ہے اس کے بعد اس کو پر لگ جاتے ہیں اور وہ اڑنا شروع کر دیتی ہے, اور وہ جو مٹی ہوتا ہے وہ چیز مٹی کی ہوتی ہے لیکن وہ سونا بن جاتی ہے جس وقت وہ مارکیٹ میں پہنچتی ہے. اور جب وہ کسی آڑتی کے پاس, کسی مڈل مین کے پاس پہنچتی ہے تو اس کے بعد اس کی قیمت دگنی اور تگنی ہو جاتی ہے. یہ ہمارے پاکستان کا قانون ہے. تو اس وقت مطلب IMF نے ہمیں لون سے انکار کیا ہے, انکار تو خیر نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا کہ یار ہمیں مزہ نہیں آ رہا. مزہ کس چیز کا نہیں آ رہا؟ کہتے یار 138 پیٹرول مزہ نہیں آ رہا. پیٹرول کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے ہاں بجلی کا یونٹ, آج ہمارے ایک دوست نے لکھا تھا, بہت بڑے جرنلسٹ ہیں پشاور کے ہمارے بابر صاحب نے, انہوں نے لکھا تھا کہ 29 روپیز 50 پیسہ پر یونٹ اس دفعہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے بلز آئے ہیں الیکٹریسٹی کے, تو اس میں تو میں نے ان کو کہا بابر صاحب اب یہ روٹین ہے, یہ کوئی مطلب انہونی نہیں ہو رہی, لیکن ان کے لیے نہیں ہے کہ جب آپ کو 8 روپے یا 10 روپے یونٹ ملا کرتا تھا اور اب 30 روپے ہونے لگا تو انسان کی چیخیں تو نکلتی ہیں. مطلب گھبرانا تو بنتا ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گھبرانا تو پھر ہمارا حق بنتا ہے. حالانکہ میں نے کل پرسوں سنا ہے کہ یار ایک عمران خان صاحب نے اجازت تو دے دی ہے کہ آپ تھوڑا سا گھبرانا شروع کر دیں, کیونکہ ابھی میرے تقریباً 2.25 سال رہتے ہیں, اور ایک انہوں نے صبر کارڈ کا اجرا کیا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اسپیس لکھ کر صبر, اس کے بعد اسپیس, اور اس کے بعد اس کو 420 پہ آپ اگر سینڈ کر دیں گے تو آپ کو صبر کارڈ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ مل جائے گی, اور اس کے بعد آپ کی زندگی جو ہے بڑے مزے سے گزرے گی. تو میں نے بھی کوشش کی کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. اکانومسٹ نے بھی پتہ نہیں کیا یار, مجھے نہیں پتا, اتنا بڑا میگزین, میں نے تو بڑی تعریفیں سنی ہے, اور جب ہم مطلب بزنس پڑھ رہا تھا, گریجویٹ بن رہا تھا, میں BBA آنرس کر رہا تھا, تو دیٹ ٹائم اس کو میں بہت بڑا کرتا تھا اور بڑا مطلب ہم سیکھتے بھی تھے. اب مجھے نہیں پتا یار انہوں نے کیا کر دیا کہ پاکستان کو نمبر 4 پہ رکھ دیا. ویسے نمبر 1 کی طرف ہم گامزن ہیں, ہو سکتا ہے کہ ارجنٹینا اور برازیل کو ہم اور ٹرکی کو ہم پیچھے چھوڑ دیں, لیکن اس وقت ہندوستان کے بھائیوں ہمارے ساتھ گڑبڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ کو پھر اس فورم سے چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارا جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے, رام کہانی کہیں یا کوئی اور کہیں, اس کو
چیلنج آپ نہیں کر سکتے. جتنی مرضی آپ کے مودی صاحب جو ہے وہ کوشش کر لیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ انفلیشن ریٹ کو پاکستان کے لیول پہ وہ لے کے آ جائیں. خیر اینی وے گپ شپ ہوتی رہے گی آپ کے ساتھ, نیوز اپڈیٹ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, اور جس طریقے سے آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں الٹ پلٹ ہونے جا رہی ہیں, اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوتی رہے گی. اور میں آپ سے پھر کہوں گا جو لوگ دیکھتے ہیں بہت شکریہ دیکھنے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جن سبسکرائب نہیں کرتے وہ سبسکرائب کرتے رہیں. ان سے میں پھر کہوں گا کہ وہ اگر نہیں کریں گے تو پھر میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن یار بس مطلب ویسے ہی ذرا دل کو وہ ہوتا ہے نا. خیر اینی وے تھینک یو ویری مچ فار واچنگ, اینڈ پھر ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ کے ساتھ. ٹیک کیئر اینڈ بائے. ہاں ہیلو.